वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज के मुआहदे के लिए तैयार है। कर्ज की रकम 6 से 7% शरह सूद पर मिलेगी। मईशत की कमज़ोरियाँ दूर करने का वक्त यही है। IMF का वफ्द फरवरी में पाकिस्तान आएगा। फरवरी में IMF वफ्द से क्लाइमेट फंडिंग पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान ने 6 से 9 माह में IMF से क्लाइमेट फंडिंग का हदफ मुकर्रर किया है। PIA की निशानी के हवाले से अगले 5 से 6 माह में अच्छे नताइज सामने आएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास में शिरकत। आलमी शिराकतकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर पोर्ट के खिलाफ मुआज़राई को पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि गवादर पोर्ट का फ़आल होना खुशाइंद है। इस मनसूबे पर चीन ने $230 मिलियन की सरमायाकारी की है। गवादर पोर्ट को नाकाम बनाने के लिए कत्ल गारत गरी और मुआज़राई मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं। फितने खवारिज के खिलाफ कोशिशें जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमारे मुस्तक़बिल और अमन के लिए अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पूरी कौम को इन कुर्बानियों पर एहसानमंद होना चाहिए। गजा में 15 माह बाद जंग बंदी खुशाइंद है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को आइंदा 10 साल में $20 अरब कर्ज देगा। ये रकम माहौलियात और तरक्याती मंसूबों पर खर्च होगी। चीन के सदर से कहा है यूक्रेन का मसला हल करने में मदद करें। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा रूसी सदर को यूक्रेन के मसले पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। पुतिन मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आए तो मुमकिन है रूस पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करें। यूरोपीय यूनियन को यूक्रेन पर ज़्यादा अखराजात करने चाहिए। चीन पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ आयद करने का सोच रहे हैं। ट्रंप का $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट का भी ऐलान। कहा ओपन AI, सॉफ्ट बैंक, ऑरेकल AI में $500 अरब की सरमायाकारी होगी। इससे 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। कहा इलॉन मस्क के टिकटॉक खरीदने के लिए मैं तैयार हूँ। सोच रहा हूँ किसी से कह दूँ कि टिकटॉक खरीदे और निस्फ अमेरिका को दे दे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की वाशिंगटन में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। 4 ममालिक को चीन के खिलाफ इत्तेहाद समझा जाता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कह चुके हैं कि अमेरिका के लिए चीन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन है। मार्को रूबियो के ओहदा संभालने पर अमरीकी महकमा ख़ारजा में एहलकारों की बड़ी तादाद मुस्ताफ़ी। ट्रंप टीम में महकमा ख़ारजा के कई अफसरों और दुनिया में तैनात बाज़ सफ़ीरों से इस्तीफ़े मांगे थे। जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर तहरीक इंसाफ को क्या जवाब देना है? हुकूमती कमेटी किसी फैसले पर न पहुंच सकी। मुतालबात का जवाब तैयार करने के लिए एक सब कमेटी बना दी गई। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा PTI के मुतालबात का कानूनी जवाब तैयार किया जा रहा है जो उन्हें 28 जनवरी को फराहम किया जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि ये सियासी मामलात हल करने का बेहतरीन वक्त है। अगर सियासी जमातें ऐसी ही लड़ती रहीं तो मुल्क को सियासी और मुआशी नुकसान होगा। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर ही निकल सकता है। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमे को बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास में मुतअद्दिद क़वानीन मंजूर कराए जाएंगे। हुकूमत ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद में क़याम की हिदायत कर दी। मौरितानिया कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों में सियालकोट के सरहदी देहात का अब्बास काज़मी भी शामिल। अहले खाना का कहना है कि अब्बास काज़मी ने 6 माह कबल यूरोप जाने के लिए वज़ीराबाद के एजेंट को 35 लाख रुपए दिए। अहल हादसे में बेटे के बच जाने की इत्तला मिली लेकिन अब तक बात नहीं हुई। हुकूमत से बेटे को जल्द पाकिस्तान वापस लाने के इंतजाम करने की अपील। मौरितानिया कश्ती हादसे में लाला मूसा के आतिफ और आकिब ज़िंदगी बाजी हार गए। आतिफ के वालिद की हुकूमत से मैयतें पाकिस्तान लाने की अपील। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए 20 साल बाद FIA हेडक्वार्टर से एडवाइजरी जारी। 15 ममालिक, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के 9 शहर और 2 गैर मुल्की एयरलाइंस के मुसाफिरों पर कड़ी निगरानी की हिदायत। 9 शहरों में मंदी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, जहलम, टूबा टेक सिंह, हाफिजाबाद, शेखपुरा और भिम्बर शामिल।
پہلی بار بیرون ملک کے 15 سے 40 سال عمر کے مسافروں پر نگرانی سخت کرنے کی ہدایت۔ سعودیہ، آذربائیجان، ایتھوپیا، سینیگال، کینیا، روس اور مصر جانے والے مسافروں کی چھان بین کا حکم۔ لیبیا، ایران، موریتانیا، عراق، ترکی، قطر، کویت اور کرغزستان جانے والے مسافروں کی پروفائلنگ کا حکم۔ غیر ملکی ایئر لائنز میں ایک خلیجی اور ایک افریقی ایئر لائن بھی شامل۔ ایڈوائزری جولائی سے دسمبر IBMS کے ڈیٹا بیس کے تجزیے سے تیار کی گئی۔ امریکہ کی 18 ریاستوں نے صدر ٹرمپ کی جانب سے شہریت کا پیدائشی حق منسوخ کیے جانے کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ صدارتی حکم نامے کے خلاف ڈیموکریٹس نے بھی محاذ بنا لیا۔ امیگریشن پالیسی تبدیل کیے جانے کے خلاف ڈٹ گئے۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج مزید سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مغربی بلوچستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسکردو میں کم سے کم درجہ حرارت -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت 0، کوئٹہ 1، مظفر آباد 3، اسلام آباد 4، پشاور 5، ملتان 8، سکھر 9، لاہور 10 اور کراچی میں 12 ڈگری ریکارڈ۔ ملک میں 52% تک معمول سے کم بارشیں ہوئی ہیں۔ 1 ستمبر 2024 سے 15 جنوری 2025 کے درمیان معمول سے 40% کم بارشیں ہوئیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق معمول سے کم بارشوں کے باعث ملک میں خشک سالی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اگر بارشوں کا سلسلہ شروع نہ ہوا تو خشک سالی کے حالات مزید بڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ نہ کہیں کہ فلاں نے اگری کیا، فلاں نے، کسی نے اوپر سے نیچے تک اگری نہیں کیا ہے۔ اگر پنجاب نے اپنے حصے کے پانی میں یہ طے کر لیا ہے کہ جی ہم یہ 10 نہریں ہیں ہماری یا 6 نہریں ہیں ہماری، سندھ کے پانی میں تجاوز کیے بغیر اپنے حصے کی نہروں کے اندر سے مزید نہریں نکال کے ہم کچھ مزید علاقے کو سیراب کرنا چاہتے ہیں، تو کم از کم میری ناقص رائے میں تو یہ کوئی جرم مجھے نہیں لگتا ہے۔ پنجاب دریائے سندھ سے ایک بوند پانی اضافی لیے بغیر اپنے حصے کے پانی پر نہریں بنا رہا ہے۔ مخالفین کو اعتراض اس بات پر ہے۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کا سینٹ میں خطاب، کہا پانی کی تقسیم 1991 کے معاہدے کے اندر ہے تو یہ جرم نہیں۔ شہری رحمان نے کہا کہ منصوبے سے سندھ کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ پانی کی تقسیم پہلے ہی 1991 کے معاہدے کے تحت نہیں ہو رہی، معاملہ کمیٹی کے سپرد کیا جائے۔ وزیر آبی وسائل ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ پانی کی تقسیم پر شک ہے تو ڈیجیٹل میٹرز لگوا لیے جائیں، سب پتہ چل جائے گا کس کو کتنا پانی جا رہا ہے۔ سینیٹر فیصل وافدہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ٹوٹ کر ختم ہو چکی، پروپیگنڈے میں پی ٹی آئی کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ وانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہوا تو یہ بات حیران کن نہیں ہوگی۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ نواز شریف نے نون لیگ میں شمولیت کی دعوت دی تو وہ معذرت کر لیں گے۔ جہاں محسوس ہو فیصلہ حکومت کے خلاف آ سکتا ہے تو کیس ہی بینچ سے واپس لے لیا جائے گا۔ ایک کیس سننے سے کیوں اتنی پریشانی ہو گئی کہ بینچ سے کیس ہی منتقل کر دیا؟ اگر ججز کمیٹی چلتے ہوئے کیس بینچ سے واپس لے گی تو عدلیہ کی آزادی کا ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ عدالتی حکم کے باوجود کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس۔ عدالت نے رجسٹرار سپریم کورٹ سے سوال کیا کہ عدالتی حکم کے باوجود کیس کیوں مقرر نہیں ہوا۔ رجسٹرار بولے بینچ کے اختیارات سے متعلق کیس آئینی بینچ کا تھا، غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ججز کمیٹی بینچ سے کیس واپس لے سکتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ کیس آپ سے رہ گیا، ہمارے سامنے لگ گیا، آخر اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی منصوبہ ڈیزائن کیا ہوا ہوتا ہے۔ سماعت کے دوران رجسٹرار سپریم کورٹ کا یہ موقف بھی غلط ثابت ہوا کہ انہوں نے ججز کمیٹی کو بھیجے گئے نوٹ میں غلطی کی نشاندہی کی تھی۔ سپریم کورٹ نے معاملے پر حامد خان اور منیر ایم ملک کو عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی عدالت
کی حکم کے خلاف نہیں جا سکتی، کیس مقرر نہ کرنا عدالتی حکم نہ ماننے کے مترادف ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ مالک اور جسٹس عقیل عباسی کا جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان کو خط۔ عدالتی اختیارات سے متعلق کیس سننے والے بینچ کے ارکان نے کہا کہ رجسٹرار آفس کو واضح ہدایات جاری کی تھیں کہ کیس 20 جنوری کو دن 1 بجے مقرر کیا جائے۔ عدالتی حکم کی تعمیل نہ کرنا کمیٹی کی ناکامی ہے، جسے سپریم کورٹ کی سالمیت مجروح ہوئی۔ جسٹس منصور علی شاہ یہ کیس عدالتی حکم سے مقرر کر چکے تھے، اس لیے اس معاملے پر ان کی کمیٹی میں شرکت ضروری نہیں تھی۔ سپریم کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کو OST بنا دیا گیا۔ ایڈیشنل رجسٹرار ایڈمن نے آفس آرڈر جاری کر دیا۔ اعلامی کے مطابق ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس سنگین غلطی کے مرتکب ہوئے۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نے آئینی بینچ کا مقدمہ غلطی سے ریگولر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ رجسٹرار نے یقین دہانی کروائی کہ معزز بینچ کے سامنے مقدمات ڈی لسٹ کرنے میں کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ کراچی کے علاقے خواجہ اجمیر نگری میں مبینہ پولیس مقابلے میں 3 ملزمان کی ہلاکت کا مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق ملزمان اجرتی قاتل تھے۔ دکاندار باپ بیٹے کو قاتل کرنے آئے تھے۔ دکاندار کا پنجاب کے علاقے قصور میں زمین کا تنازع چل رہا تھا۔ ملزمان دکاندار کو ڈکیتی کی واردات ظاہر کر کے قتل کرنا چاہتے تھے۔ مارے گئے ملزمان کے موبائل سے دکاندار کی تصاویر ملی ہیں۔ پنجاب پولیس سے بھی رابطہ ہو گیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ پنجاب کے نظام تعلیم میں بڑی تبدیلی، میٹرک کے مضامین کے گروپس میں اضافہ کر دیا گیا۔ ایلائیڈ ہیلتھ سائنسز، ایگریکلچر، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انٹرپرینورشپ کے گروپس بھی شامل کر لیے گئے۔ نئے تعلیمی سال سے نئے گروپس بھی پڑھائے جائیں گے۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن پنجاب خالد نذیر نے کہا ہے کہ ہیلتھ سائنسز پڑھانے والے اسکول DHQ اور THQ اسپتال کے قریب ہوں گے۔ میٹرک امتحانات کے نمبر 1100 ہی رہیں گے۔ طالب علم نویں جماعت کے آغاز میں مضامین کے گروپس کا انتخاب کر سکیں گے۔ لوئر کرم کے علاقے بگن اور مضافات میں شرپسندوں کے خلاف کارروائیاں، ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال۔ بگن جانے والے راستوں پر پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے دستے تعینات۔ اسلحہ جمع کرانے سے متعلق علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے اعلانات۔ ڈپٹی کمشنر گوہر سمان کے مطابق کرم سے ابھی تک کوئی متاثرین کیمپوں میں نہیں آئے۔ کرم سے آئے 20 کے قریب خاندان رشتہ داروں کے پاس چلے گئے ہیں۔ ٹل انٹری پوائنٹ پر عملہ موجود ہے، تمام محکمے الرٹ ہیں۔ معاہدے کے باوجود ٹل پارا چنار مرکزی شاہراہ کھلی نہیں، غذائی اشیاء جیسی بنیادی ضروریات کی فراہمی بحال ہو سکی۔ 21 نومبر کو پشاور سے پارا چنار جانے والے قافلے پر حملے میں بچوں عورتوں سمیت 50 افراد کے قتل نے کشیدگی کو عروج پر پہنچا دیا۔ علاقہ مائتین افغانستان سے جڑی کرم کی طویل سرحد کو بے امنی کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں فریقین کو ماضی کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ سانگھڑ میں کھیتوں سے خاتون کی ٹکڑوں میں لاش ملنے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کی مبینہ غفلت سے قاتل ملوث شوہر اور بھائی سمیت دیگر ملزمان فرار۔ پولیس کے مطابق خاتون نے لاپتہ ہونے پر پولیس ملزمان کو بیان لے کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ بعد میں ہونے والی تفتیش میں معلوم ہوا کہ خاتون کے قتل میں بھائی، شوہر، دیور اور چچا سمیت 7 افراد شامل تھے۔ کلر کہار کے علاقے نورپور کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 ملزمان ہلاک، 2 پولیس اہلکار زخمی۔ ترجمان کے مطابق ہلاک ملزمان منشیات فروشی کے مقدمے میں مطلوب تھے۔ غزہ میں حملے رکتے ہی اسرائیل کا مقبوضہ مغربی کنارے میں فوجی آپریشن۔ جنین شہر میں فائرنگ، 9 فلسطینی شہید کر دیے، 40 زخمی۔ اسرائیلی آبادکاروں کی بھی مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی املاک پر حملے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کا کہنا ہے کہ جنین کو عسکریت پسندوں کی نئی آماجگاہ نہیں بننے دیں گے۔ حماس رہنما زہیر جبارین نے کہا کہ غزہ کی طرح مقبوضہ کنارے میں بھی نیتن کو شکست دیں گے۔ سربراہ اقوام متحدہ کی مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائی پر اظہار تشویش، اسرائیل سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے روکنے میں ناکامی پر اسرائیلی آرمی چیف نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل حماس جنگ بندی کے بعد 2400 سے زائد امدادی ٹرکس غزہ میں داخل ہوئے۔ امداد اقوام متحدہ کے مطابق اتوار کو 630 پیر
915 منگل کو 897 امدادی ٹرکس غزہ میں داخل ہوئے. 3 روز کے دوران لوٹ مار کا کوئی بڑا واقعہ نہیں پیش آیا. تباہ سڑکوں اور نقل و حرکت کی مشکلات کے باعث امداد کی ترسیل میں چیلنجز درپیش ہیں. ٹرمپ کے حکم نامے کے بعد کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والے ملزمان کی برئیت کا آغاز. امریکی عدالت نے انتہائی دائیں بازو کے انتہا پسندوں کو رہائی دینا شروع کر دی. پراؤڈ بوائز کے اینڈری ٹاریو اور اوتھ کیپرز کے اسٹیوارٹ رودز کو چھوڑ دیا گیا. صدارتی حکم نامے کے بعد مقدمہ بھی ختم کر دیا گیا. سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے آنے سے سعودی عرب اسرائیل ایران تنازع میں اضافہ نہیں دیکھ رہے. ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اسرائیل جنگ یا خطے میں کوئی بھی جنگ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. صدر ٹرمپ واضح کہہ چکے کہ وہ کسی تنازع کے حق میں نہیں ہیں. اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں چاقو سے حملہ، 4 افراد زخمی، حملہ آور مارا گیا. امریکی صدر ٹرمپ کا غیر قانونی تارکین وطن کو بے دخل کرنے کا فیصلہ. بلومبرگ کے مطابق بھارت امریکہ میں غیر قانونی رہائش پذیر 18,000 بھارتیوں کو واپس بلائے گا. بھارت ٹرمپ حکومت کے ساتھ تجارتی جنگ سے بچاؤ اور بہتر تعلقات چاہتا ہے. بھارت امریکہ انتظامیہ نے 18,000 غیر قانونی بھارتی تارکین وطن کی شناخت کی ہے. امریکہ میں موجود بھارتی تارکین وطن کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. ٹرمپ حکومت نے 1660 افغانوں کی امریکہ منتقلی کے منصوبے کو بھی معطل کر دیا. عالمی ادارہ صحت کے سب سے بڑے ڈونر امریکہ کا عالمی ادارہ صحت سے دستبرداری کا اعلان. صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. WHO پر کورونا وبا اور دیگر عالمی صحت کے مسائل سے نمٹنے میں ناکامی کا الزام لگایا. کہا عالمی ادارہ صحت نے ہم سے پیسہ گھسیٹا، ہر کوئی یہی کرتا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا. یورپی یونین اور عالمی ادارہ صحت کا افسوس کا اظہار. امریکہ سے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست. عالمی ادارہ صحت نے شراکت داری برقرار رکھنے کے لیے تعمیری بات چیت کی امید ظاہر کر دی. WHO کی مجموعی مالی امداد کا 18% امریکہ دیتا ہے. ادارے کا 2024 اور 2025 کا حالیہ 2 سالہ بجٹ 6 ارب 80 کروڑ ڈالر کا ہے. ترکی کے اسکی ریزورٹ میں آگ لگنے سے ہلاکتوں کی تعداد 76 ہو گئی، 50 سے زائد افراد زخمی. امریکہ کی جنوب مشرقی ریاستوں میں برفانی طوفان تیز ہوائیں، 2000 پروازیں منسوخ. طوفان اسی ہفتے مسیسپی، جارجیا اور فلوریڈا سے گزرے گا. اور دل کا رشتہ ایپ نے انگلینڈ کے ضیاء الرحمان کی جڑواں بیٹیوں کا میچ بھی کراچی کے 2 سگے بھائیوں کے ساتھ بنا دیا. ضیاء الرحمان نے پاکستانی رشتوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے پروفائل جب دل کا رشتہ ایپ پر بنائے تو جلد ہی کراچی کی عظیم صدیقی کے بیٹوں سے نہ صرف میچ بن گیا بلکہ دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی سے شادیاں بھی طے ہو گئیں.